अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप सबकी सपोर्ट का, आप सब लोगों की तरफ से जो मुझे ताउन मिल रहा है, जो पजीराई मिल रही है, जो हौसला मिल रहा है, उस सब का बहुत शुक्रिया। यकीन मानिए, मेरा दिल चाहता है कि मैं फ़र्दन आप तमाम लोगों को, जो भी आप लोग कमेंट करते हैं, जिस तरह से मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मेरा दिल चाहता है कि मैं आप सबको फ़र्दन उसका जवाब दूँ। लेकिन ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ों की वजह से वो मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन तहे दिल से मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिस तरीके से आप लोग मेरा हौसला भी बढ़ाते हैं, मुझे दुआएं देते हैं। दुआओं की बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। आप अपना भी बहुत ख्याल रखें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हालात वाक़यात जो हैं इस वक्त मुमलिकत खुदादाद में कुछ इसी तरह के हैं कि जनाब, जिसको कहते हैं ना कि बस खौफ के पैरे हैं, और एक तमाशा है जो जारी है। जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था, तमाशा कौन कर रहा है, कठपुतलियाँ कौन हैं, सबको नज़र आ रहा है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, उन्हें कुचलने के लिए जो प्लान बनाया गया था, उसके ऊपर पूरे शद्दोमद के साथ काम जारी है। और हम देख सकते हैं कि 9 मई की आड़ में बेसिकली इनका जो प्लान था वो ये था कि ठीक है, जो शरपसंद है उन्हें तो पकड़ना चाहिए था, लेकिन उसकी आड़ में न जाने कितने लोगों को, यानी उस वक्त ये बात ये कहते थे कि 16 मॉल रोड पे हैं, 15 लिबर्टी में हैं, 10 उधर निकले हैं, और अब ये 10, 15, 16 बढ़ते 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 ये हाल हो गया कि 10,000 बंदा पीटीआई का पकड़ के इन्होंने जेलों में डाल दिया है। या तो डाल दिया है, या उनके ऊपर मुकदमे हैं, या उनके पीछे भागे फिर रहे हैं। तो पुलिस इस वक्त, जिसको कहते हैं ना, कोई पीटीआई का पी भी बोल देता है ना, तो उसके साथ कुत्तों वाला सलूक हो रहा है। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन हो यही रहा है। आप पीटीआई का झंडा उठा के बाहर नहीं जा सकते, आप इमरान खान की तस्वीर गाड़ी पे नहीं लगा सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप ऐसे हैं जैसे कि आप इस मुल्क के कोई गद्दार बने हुए हैं। ये सूरत हाल इस वक्त हो चुकी है। पीटीआई के बहुत से सीनियर मेंबर्स, जिनमें अब आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब शामिल हैं, वो भी खुदाफिज कह चुके हैं। शीरी मज़ारी साहिबा के बारे में मैं कल ही बात कर चुकी हूँ, बहुत सारे दीगर भी। और उसके बाद अब जो है शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब भी बिल्कुल ऑन टोज़ हैं। वो भी ऐलान या तो कर चुके होंगे जब तक आप देख रहे होंगे, या करने वाले होंगे। तो कुछ इसी तरह की सूरत हाल है। यानी रिहाई पाने का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला हाथ लग गया है कि अगर आप रिहाई पाना चाहते हैं, इस बात से कता नज़र कि आपने कुछ किया है या नहीं किया, आप मुलविस हैं या नहीं है, आपके ऊपर कोई मुकदमा है या नहीं है, इस बात को छोड़ दें, एक तरफ रख दें। बस इतनी सी बात है कि इमरान खान को छोड़ दो, कप्तान का साथ छोड़ दो, तो आप लोग रिहाई पा लो। जैसे वो होता है ना कि आपके लिए एक ही रास्ता है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप उसके ऊपर रेजिस्ट करेंगे तो फिर आपके लिए सख्तियां हैं, मुश्किलें हैं, आपको जेल में बंद रखा जाएगा, आपके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, वहाँ पर तशद्दुद भी किया जा सकता है। फिर अगर आप नहीं टूटेंगे अपने ऊपर, तो आप बर्दाश्त कर लेंगे, तो फिर आपको कहा जाएगा कि आपके घर में छापे पड़ेंगे, आपके घर वालों को तंग किया जाएगा, उनके साथ बदतमीज़ी की जाएगी, ख़वातीन के साथ बदसलूकी की जाएगी, और गालियाँ दी जाएंगी, और आपके बहन भाई, जो बंदा, भतीजा भतीजी, कोई हाथ लगेगा उसको पकड़ लिया जाएगा। और फिर आपको कहा जाएगा कि अभी भी नहीं मानते हो तो फिर बताओ, फिर कुछ और हम इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। जो कोई पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा हैं, वो रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके कोई घर तोड़े जा रहे हैं, किसी का रेस्टोरेंट तोड़ा जा रहा है, कोई बिजनेस पे हमला किया जा रहा है। यानी जिस तरह से मुमकिन हो सकता है ना, उस तरीके से उनको जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। तो एक फस्तायत है, एक जबर है, एक तशद्दुद है जो इस वक्त अपने उरूज पर है, और जो इसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा वो भी इसी जबर और तशद्दुद में इबरत का निशान बनाया जाएगा। इमरान रियाज खान का कुछ पता नहीं है। 11 मई से वो बंदा लापता है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं कि वो किधर है, और कोर्ट्स उसको प्रोड्यूस करने में नाकाम है। और उसके आगे कोर्ट्स अगर कर भी दें प्रोड्यूस, उनके आगे उनको रिहा भी कर दें, वो उनकी सुन कौन रहा है? अब तो जज खुद कह रहे हैं कि हमारे पास आने की बजाय बेहतर है बस पीटीआई छोड़ने का ऐलान करें, आपको खुलासी हो जाएगी। ये सूरत हाल है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब के, मेरे मार्क्स आपको बता रही हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने ये बात की है कि जनाब हमारे पास ना आएँ, हमारे कहने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप प्रेस क्लब जाएँ, वहाँ जाके पीटीआई को छोड़ने का ऐलान करें, आपकी सारी सख्तियाँ माफ़ हो जाएंगी। तो ड्राई क्लीन होने का अब ये तरीका है कि आप पीटीआई को छोड़ें तो आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। लेकिन अगर आप पीटीआई में हैं तो आपने भले कुछ नहीं किया, आपके ऊपर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ये सूरत हाल है इस वक्त। तो ये एक ऐसा खुला खेल है
جو اندھا بھی دیکھ سکتا ہے, جو ہر ایک کو سمجھ آ رہا ہے. اس میں کوئی مطلب راکٹ سائنس نہیں ہے کہ کوئی اس میں ڈھکی چھپی بات رہے گی. پہلے بھی یہ کام ہوتے رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں کوئی نئے نہیں ہیں, لیکن اس پیمانے پر اس کھلے طریقے سے پہلی دفعہ ہو رہے ہیں, اور اس ڈھٹائی کے ساتھ بھی پہلی دفعہ ہو رہے ہیں. اور زیادہ افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اس کا حصہ ہے, وہ اس کا اعلی کار بنی ہوئی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے جو اپنے اپنے دور میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ یہ سب کچھ بھگت چکی ہے, اور بجائے اس کے کہ آپ بھگتنے کے بعد یہ سوچیں کہ یار یہ غلط تھا, یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے, آپ الٹا اور شد و مت کے ساتھ, اس میں اور شدت کے ساتھ دوسروں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں انہوں نے تو واپس عوام میں جانا ہوتا ہے, ان سے جا کے عوام نے رابطہ کر رہے ہیں, تو یہ کس طرح سے عوام میں جائیں گے, میں تو یہ سوچ رہی ہوں. کیا ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ ان کے چہروں سے عوام کو کتنی نفرت ہو چلی ہے؟ کیا ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ لوگ ان کو کیسے بد دعائیں دے رہے ہیں؟ کیا ان کو ذرا سا بھی اندازہ ہے کہ انہوں نے واپس اسی ملک میں رہ کے سیاست کرنی ہے, اور آج جو کچھ یہ کر رہے ہیں اس کے نتائج کیا ان کے لیے آ سکتے ہیں؟ آج تو آپ کا وقت ہے, ٹھیک ہے, بالکل ہے, تو آپ کا جس طرح چاہے لاٹھی ہانک رہے ہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن ہارو عروج کو زوال ہے, ہر طاقت نے ختم ہونا ہے, ہر برے وقت نے گزر ہی جانا ہے. تھوڑا لمبا ہو سکتا ہے, تھوڑا اور شدید ہو سکتا ہے, لیکن گزر جائے گا. وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا, لیکن سیکھنا نہیں ہے. انہوں نے نہیں سیکھنا, نہ یہ سیکھے ہیں نہ کبھی سیکھیں گے. یہ اتنے قابل نفرت ہو چکے ہیں کہ بہت سے لوگ مجھے آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جناب ہم تو ٹی وی دیکھنا بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹی وی پہ سارا دن ان کی جب شکلیں نظر آتی ہیں تو ہمیں اتنا غصہ آتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنا ٹی وی نہ توڑ دیں خود. جس طرح سے ڈھٹائی کے ساتھ یہ آگے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, اور جس طریقے سے یہ آ کے پروپیگنڈا کرتے ہیں, نفرت آتی ہے ان لوگوں سے. عوام کے لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے, کچھ نہیں کر سکے. عوام کو انہوں نے جس کو کہتے ہیں نا ایک تھیلے بانٹ کے, تو ایسے سمجھا ہوا ہے جیسے آپ جانوروں کو کھانا ڈال دیتے ہیں اور ان کا منہ بند کر دیتے ہیں, تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ کر کے انہوں نے بڑا کوئی کارنامہ کر لیا ہے. عوام کی جو انہوں نے زندگی اجیرن کی ہے وہ اپنی جگہ ہے, اور اس کے بعد جو انہوں نے عوام کی باقی بنیادی جو حقوق اور آزادیاں سلب کی ہیں وہ اپنی جگہ تکلیف دہ صورتحال ہے. آپ روٹی روکھی سوکھی کھا رہے ہیں, اپنی محنت کر کے کھا رہے ہیں, وہ علیحدہ بات, لیکن جو گھٹن کا ماحول آپ نے دے دیا وہ کیا ہے؟ جو اس نئی جنریشن کے اندر اپنی نفرت بھر دی ہے وہ کیا ہے؟ آج تو طاقت کے زور سے آپ نے چپ کروا لیا ہے, لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ یہ جنریشن جب بڑی ہوئے گی یہ کیا لے کے بڑی ہو رہی ہے؟ ابھی تک تو پھر بھی ڈھکا چھپا ہوتا تھا نا, تو کچھ نہ کچھ ہم بھی اپنے بچوں کو سمجھا دیتے تھے, بتا دیتے تھے, کچھ سچی جھوٹی ہسٹری دکھا دیتے تھے. اب تو جو سب جن کے سامنے ہو رہا ہے, اور یہ پہلے یوتھ ہے ساری یہ دیکھ رہی ہے یہ سب, تو یہ آپ نے ایک پورا جس کو کہتے ہیں نا ایک اتنا غبارے میں ہوا بھر دی ہے, ایک ایسا لاوا ہے یہ جو پتہ نہیں کسی وقت پھٹ نہ پڑے. ایسی صورتحال مجھے تو دکھائی دے رہی ہے. باقی جو پی ٹی آئی لیڈرشپ کے حوالے سے میں ایک تھوڑا جو پریکٹیکل سا میرا ایک اندازہ ہے, مجھے اس پہ خبر نہیں ہے آنیسٹلی, لیکن میرا اندازہ ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت اس طرح سے باہر نکلا جا رہا ہے, کیونکہ اس وقت جو صورتحال تھی ظاہری سی بات ہے سب جیلوں میں ہیں, جس طرح کی ایک فضا بھری ہوئی ہے, لوگ پریشان ہیں, انہیں تکلیف ہے, فیملیز پریشان ہو رہی ہیں. تو ایک مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ فی الحال یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے طے کیا ہے کہ جو لکھا ہوا دیا جا رہا ہے جو اسکرپٹ اس کو جا کے پڑھ لیں, اور فی الحال تو جان خلاصی کریں, پھر آگے کی جو حکمت عملی ہے وہ بعد میں دیکھنی ہے کہ جب ہم باہر ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے. بات کرنی ہے, ٹف ٹائم دینا ہے, جو بھی کرنا ہے وہ پھر بعد کی بات ہے کہ یہاں تھوڑا سا اور حالات بہتر ہونے کا انتظار کرنا ہے, تو کم از کم پہلے اس مصیبت سے تو اس جنگل سے تو نکلے. تو یہ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ بظاہر ایک اسٹریٹجی کے تحت یہ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے تمام لیڈرشپ ایک ہی آ کے اسکرپٹ پڑھتی ہے جو اس کو تھما دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پڑھ کے اور اپنی جان خلاصی کروا رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ, جیسے کہ عمران خان صاحب نے بھی آج اپنے خطاب میں بات کی کہ اچھا ہی کیا شیریں مزاری نے اپنی جان چھڑا لی, جس طرح کا جس لیول کا ان کو ٹارچر کیا جا رہا تھا مینٹلی خاص طور پر. تو یہ جو چیز تھی اس کے بعد اب میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی وائز اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی. باقی یہ چیزیں اناؤنسمنٹ کرنے سے کیا نظریے ختم ہو جاتے ہیں. میں آ کے کہہ دوں کہ جی آج سے میں جو ہے وہ نہیں میں یعنی صحافت کر رہی, تو کیا میرے اندر کا صحافی مر جائے گا؟ یہ بات نہیں ہوتی. جو آپ ہوتے ہیں وہ آپ ہوتے ہیں,
اگر آپ زبردستی کروا بھی لیں تو کسی اس وقت فار دا ٹائم بینگ کوئی چپ کر جائے گا, بعد میں آ کے وہی کر لے گا. تو یہ کوئی اتنی بڑی جس کو وہ میں اکثر دیکھ رہی ہوں بڑے آ کے جی جھٹکا تو یہ تو وہ ٹھیک ہے, ایک وہ پورا ماحول بنایا جا رہا ہے, ایک پرسیپشن ضرور بنایا جا رہا ہے کہ عمران خان اکیلا رہ گیا ہے, سب نے اس کو ابنڈن کر دیا, ایک بہانہ دکھایا جا رہا ہے ورلڈ کو کہ دیکھیں جی ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی, لوگ خود ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. لیکن اب سب دیکھ سکتے ہیں, اتنی بیوقوف نہیں ہے دنیا, سب کو نظر آ رہا ہے. پاگل ہیں کہ سب ایک ہی اسکرپٹ آ کے رٹایا پڑھتے ہیں اور سب کو ایک ہی مسئلہ ہو رہا ہے عمران خان سے, جو کہ پہلے 10 سال نہیں ہوا, 15 سال نہیں ہوا, اب اچانک ہی سب کو ہو گیا. تو یہ ایک بالکل ہی یعنی اوپن سیکرٹ ہے جو سب انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. باقی جمہوریت کے لیے البتہ یہ نیک شگون نہیں ہے. ہم سوچتے تھے کہ شاید ہم کسی بہتر ایج میں آ گئے ہیں یا شاید ہم کوئی بہتر دور میں آ گئے ہیں, داخل ہو گئے ہیں, لیکن ایسی یہ ساری غلط فہمیاں ثابت ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں کوئی بہتر دور نہیں, ہم وہی پرانی سیاست میں بھی پھنسے ہوئے ہیں, طاقتوروں کی وہی پرانی سوچ ہے, وہی دھونس اور دھاندلی کا جو ایک ایلیمنٹ ہمارے ایک پرانی روایتی طریقے ہیں وہی ہم آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس میں کوئی بہتری نہیں آئی. جمہوریت کے لیے یہ کوئی نیک شگون نہیں ہے. آج یہ پارٹیاں جو بڑی بغلیں بجا رہی ہیں کہ جی اس نے بھی چھوڑ دیا, بڑے آپ نے جی کارنامے کر لیے ہیں جی, لوگوں کو آپ نے مار کے, ان کے بچے اغوا کر کے, ان کے تباہ کر کے کاروبار, ان کے گھر توڑ کے, اگر آپ نے کسی سے کوئی بات منوا لیا تو کلیپنگ فار یو, بہت اچھا آپ نے کام کیا, زبردست, تھمز اپ فار یو. تو یہ جو آج پارٹیاں بڑی بغلیں بجا رہی ہیں کہ جی سارے چھوڑ گئے اور جی ان سے جیلیں برداشت نہیں ہو رہی, تو یہ رونے کا مقام ہے آپ کے لیے, یہ رونے کا مقام ہے کہ آپ لوگ آج بھی وہیں کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی پاکستان میں یہ تماشے کر کے آپ خوش ہو رہے ہیں کہ جناب آپ نے بڑا کارنامہ کر لیا ہے مخالفین کو اس طرح کر کے. دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے, کیا ان کے ٹارگٹس ہیں, کدھر وہ کمندیں ڈال رہے ہیں جا کے. انڈیا کو آپ دیکھ لیں, کدھر ان کی اکانومی ہے, کدھر ان کا زر مبادلہ ہے, کہاں وہ پوری دنیا کی طاقت کا مرکز بنتا جا رہا ہے, کہاں وہ اتنے بڑے بڑے کانفرنسز کروا رہا ہے. اور آپ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں ابھی تک ان چکروں میں کہ چیف جسٹس کی ساس کی آڈیو پکڑ لیں ہم, کہ جا کے ہم کسی کی جو ایس ایچ او سے اٹھوا لیں کسی کو. آپ کی سوچ ہی اس سے آگے نہیں بڑھتی, یہی گھٹیا چھوٹی سوچ آپ لوگوں کی, اس سے صحیح آپ آگے نہیں بڑھتے. اسی لیے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے کہ آج ہم ڈیفالٹ کیے ہوئے ملکوں سے پیچھے ہیں, بنگلہ دیش سے ہم پیچھے ہیں. بنگلہ دیش اب ہنس رہا ہوگا دیکھ کے کہ آج اچھے رہے ہو, اب پتہ چلا ہے. اسی طرح جیسے آج عمران خان کو غدار ثابت کر رہے تھے, اسی طرح آپ نے شیخ مجیب کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی, اسی طرح کیا نا. تو کیا کما لیا, یہ کمایا کہ جی ملک توڑوا لیا. تو آگے بھی اب یہی ہے, لیکن آپ کا جو وہ کہتے ہیں نا آپ کے بھاگ لگے نا, آپ کا جو علم ہے وہ بلند رہے. تو یہ ہے, یہ آپ نے اسی طرح اس ملک کو چلانا ہے, چلاتے رہیں, یہی آپ کی وہ لگ رہی ہے. لیکن بہرحال جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو کرنا ہے انہوں نے آگے فی الحال عمران خان نے, اس کی اسٹریٹجی یہ کہ فی الحال اپنی لیڈرشپ نکالیں, باہر نکلیں, پھر بعد میں آگے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا چلنا ہے. باقی اس طرح کرنے سے نہ تو وہ کوئی ووٹ بینک ٹوٹتا ہے, نہ کوئی عوام اب نفرت کرنے لگ جائیں گے, نہ کوئی ووٹ ختم ہو جائے گا. یہ تو وہ ہوگا تب نیچرلی ہوگا. دبانے سے تو الٹا ہمدردی بڑھ رہی ہے, جتنا دبایا جا رہا ہے, جتنا کراش کیا, جتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, الٹا اس سے ہمدردی بڑھ رہی ہے, اس سے فائدہ نہیں ہو رہا, اس سے نقصان ہو رہا الٹا. اور اس سے خود جو ایک تمام کرتا دھرتا ہے یہ سب سسٹم کے, ان سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اور یوتھ کی ہو رہی ہے. یہ الارمنگ ہے, یہ پریشان کن بات ہے. لیکن بہرحال ابھی یہ سمجھ نہیں آئے گی, کیونکہ جب طاقت کے نشے میں کوئی ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ بھی رسی ڈھیلی چھوڑتے ہیں اور ان کے دلوں پر موریں بھی لگ جاتی ہیں, پھر ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا, عقل بھی مار دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مت بھی ماری جاتی ہے ان کی. تو ایسی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. کسی کو کوئی نقصان ہوتا نظر نہیں آ رہا, صرف یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے ہم جی قابل فخر کارنامے انجام دے رہے ہیں, طاقت کے استعمال سے ہم نے کیا کیا تماشے چلائے ہوئے ہیں. تو ویری گڈ, کیپ اٹ اپ. تو یہ ہمیں اب فی الحال تو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی جو کیا کہتے ہیں یہ سچویشن ہے چیف جسٹس کے حوالے سے یا باقی جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے چیف جسٹس صاحب بھی اب تقریباً ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. مجھے تو ادھر سے کوئی خاص امید نہیں ہے, وہ بھی کافی انڈر پریشر ہیں. لیکن ایک اور چیز مجھے ابھی پتہ چلی ہے خبر, وہ صحافی سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے, تو ان کو بھی سنا ہے کہ اب گرفتار کر لیا گیا ہے. تو ایک اور مذمت ہے, لیکن وہی سیکوینس ہے. کسی کو حیرانی ہو رہی ہوگی دیکھتے ہوئے, مجھے کوئی حیرانی نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ میں یہ سب ایکسپیکٹ کر رہی ہوں. آنے والے دنوں میں مزید اس میں شدت بھی آ سکتی ہے, کیونکہ جتنا ظلم ہوگا اتنی کوئی نہ کوئی تو آواز اٹھے گی, جتنی آواز اٹھے گی اتنا ہی اس کو دبانے کی کوشش ہوگی. تو یہ ایک سائیکل ہے جو چلتا نظر آئے گا ہمیں. تو ابھی پہلے عمران ریاض پکڑے ہوئے, اب سمیع ابراہیم پکڑ لیں گے, پھر 2-4 کی اور باری آ جائے گی.
باقی جو 2-4 باہر بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی آپ کو خبریں دیتے رہیں گے. اس طرح کی صورتحال ہے. لیکن الٹیمیٹلی یہ سب تو ختم ہونا ہے. ایسا تو چل نہیں سکتا. یہ قدرت کا نظام نہیں نا. قدرت بھی تو ایک ہے نا. سارا کچھ آپ کے پاس تھوڑی نہ ہے, کچھ اوپر بھی ہے. تو وہ ایک ہے, وہ جیسے آئے گا وہ سامنے, وہ کسی کو سمجھ بھی نہیں آتا پھر کیسے ہوتا ہے. تو یہ ہے چیزیں. باقی دیکھتے ہیں جی, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر اور ہمارے حالات پر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیں آپ سب. بہت شکریہ اور دعا میں یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.